बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 29 अगस्त और जुमेरात की शाम है। 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान के जो केसेस हैं ख़ास तौर के ऊपर जिनके अंदर ज़मानत या एक तोशाखाना केस जो बुनियादी तौर के ऊपर सबसे पहला केस बना था, जिसमें स्पीकर नेशनल असेंबली ने रेफरेंस जो है कि वो इलेक्शन कमीशन को भेजा था और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया था और सीट से जो मेवाली से वो जीते थे उसको डी सीट भी कर दिया गया था। उसके खिलाफ जो अपील है वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ली गई, लेकिन वो दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं की गई और फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन इमरान खान के वो अपील भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं लगी, जिसकी अर्ली समाअत के लिए दरख्वास्त दी गई है। तो ये हफ्ता एक तरफ तोशाखाना से ये केस, दूसरी तरफ जो है कि तोशाखाना में ज़मानत के हवाले से जो है कि वो भी एहतसाब अदालत के अंदर कल दरख्वास्त की समाअत होगी। तो इस हवाले से ये हफ्ता जो है और अगला हफ्ता काफ़ी अहम है इमरान खान के लिए, और जिसके ऊपर पीटीआई की क़यादत ये उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इमरान खान को इन दोनों केसेस के अंदर ज़मानतें मिलेंगी तो वो रिहा हो सकते हैं। तो इसलिए इस पे हम एक बात करेंगे। और दूसरा जो है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने अपने दोस्त ममालिक, इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, तुर्की भी किसी हद तक है, लेकिन चीन और सऊदी अरब के साथ कुछ वादा किए और वो वादे अमल नहीं किए जा सके, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक ने एक हाथ खींच लिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते के अंदर 12 जुलाई को गालबन 11-12 जुलाई को ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था IMF के साथ, लेकिन अभी तक वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वो शामिल नहीं हो सका। और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो माशी हालत पहले ही ठीक नहीं है, अभी तक बेयकीनी की सूरत हाल है। अगरचे जो मूडीज़ ने रिसेंटली रैंकिंग जारी की है उसके अंदर पाकिस्तान 1 स्टेप अपग्रेड हुआ है, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल गैप है जो फिल करना है, और उसके लिए अगर चीन और सऊदी अरब, ना सिर्फ जो हमने इस साल चीन और सऊदी अरब के पैसे वापस करने हैं जो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर, अगर UAE के भी इसके अंदर हम मिला लें, 5 अरब डॉलर एक हैं चाइना के हैं, 4 अरब डॉलर जो है कि वो सऊदी अरब के हैं, और 3 अरब डॉलर जो है कि UAE के हैं। और ये अगर रोल ओवर नहीं होते तो हमें ना सिर्फ 12 अरब डॉलर जो है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी से निकाल कर इन दोस्त मालिक को देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि जो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर पाकिस्तान एजेंडे पे उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि ये 3 ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब और चीन जो है कि वो तहरीरी तौर के ऊपर पाकिस्तान के कर्ज़ों को रोल ओवर ना कर दें अगले 3 साल तक। वो कह रहे हैं कि आपकी गारंटीज़ लें। पिछले जो 2 मौक़ों के ऊपर IMF के साथ जब हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर रहे थे, एक यही PDM की हुकूमत कर रही थी, और फिर जब दोबारा से जब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इनके साथ हो रहा था उससे पहले भी हमने ये यकीन दहानियाँ कराई थी। और आखिरी बार स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर हमने चीन और सऊदी अरब से तहरीरी तौर के ऊपर गारंटीज़ ली थी। UAE ने भी हमें गारंटी दी थी कि ठीक है, एक साल के लिए रोल ओवर कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जो है कि IMF ने 3 साल का कहा है। अब क्यों ये मामला जो है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन जो है कि इन ममालिक में दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 30 अगस्त ये जो है कि डेडलाइन थी IMF की तरफ से कि आपने 30 अगस्त से पहले पहले ये तहरीरी जो गारंटीज़ हैं ये IMF को सबमिट करवानी है। अभी 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग हो चुकी है, उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। अभी 4 सितंबर को नेक्स्ट मीटिंग है, उसके अंदर भी पाकिस्तान एजेंडे पर शामिल नहीं है। और फिर 6 सितंबर जो है वो भी एक नई डेट आई है, उसके अंदर भी पाकिस्तान IMF के एजेंडे पर शामिल नहीं है। वियतनाम है, डेनमार्क है और कुछ दूसरे ममालिक शामिल हैं इसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान का भी केस उन्होंने नहीं रखा। और जो वज़ारत ख़ज़ाना की हुकूमत पाकिस्तान के हुक्काम है जो इन सारे मामलात को डील कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि IMF जो है कि 2 चीज़ें, एक तो ये तहरीरी गारंटी हमसे मांग रहे हैं कि दोस्त ममालिक तहरीरी गारंटी दे दें कि तो अगले 3 साल के लिए जो है कि रोल ओवर हो जाएंगे हमारे। और फिर इसके साथ साथ अगर एक्स्ट्रा हमें पाकिस्तान को, जो हमने इस साल भी बजट के अंदर कोई 16 अरब 39 करोड़ जो है जो फाइनेंशियल गैप है इसको फिल करने के लिए हमने लोन या असिस्टेंस दी बैरून ममालिक से। इसके अंदर मल्टीनेशनल इदारे भी हैं, बाईलैटरल हमारे दोस्त ममालिक से हैं जिनसे हम असिस्टेंस या लोन्स लिया करते हैं, कि वो भी शामिल हैं। तो वो कुछ एक्स्ट्रा जो है कि हमने वो भी इन ममालिक से जो है कुछ लोन या सहूलियात लेनी है, असिस्टेंस लेनी है। अभी वो सारे के सारे मामला जो है कि वो तय नहीं हो पाए। अभी जो रिसेंटली डेलीगेशन गए हैं कि उनके अंदर भी पाकिस्तान को वो
ٹھوس یقین دہانیاں اور تحریری یقین دہانیاں وہ نہیں مل سکی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ابھی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ یہ 6 ستمبر تک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں نہیں ہے، اور اگر مزید یہ ہفتہ 10 دن 2 ہفتے لیٹ ہوتا ہے تو پھر آئی ایم ایف جو ہے کہ اب ان گارنٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ایک منی بجٹ کا جو ہے تقاضا بھی کر سکتا ہے، ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کا پورا ابھی آپ کا جولائی، اگست اور ستمبر، فرسٹ کوارٹر جو ہے وہ ستمبر میں کمپلیٹ ہو رہا ہوگا، اور اگر آپ فرسٹ کوارٹر میں فسکل ایئر کے وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مئی جون کے اندر کی تھیں اور جولائی کے اندر پھر ہم نے ایگریمنٹ سائن کر کے ان کو دیا، وہ اگر ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے تو پھر اگلے 3 جو کوارٹرز مختلف آئیں گے 9 مہینے، ان میں کیسے فلفل ہو سکیں گے؟ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں نہیں رکھا کہ نہ اس کی اپروول نہ کوئی معاملہ ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور کے اوپر کیوں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ چین اور سعودی عرب جیسے ممالک جنہوں نے ہمیشہ ماضی کے اندر پاکستان کو نہ صرف اس قسم کی فیسلٹی دی، بلکہ ہمیں یاد ہے کہ ادھر سے سعودی عرب سے تو ہمیں 3 سال تک ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل بھی ملتا رہا کہ ہم ان سے آئل لیتے تھے، پیسے نہیں دیتے تھے، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر وہ ریزرو جمع رہتے تھے، اس کے بدلے میں ہم ملٹری سپورٹ یا ان کو اور کی سم ٹائم فوڈ سپورٹ جو ہے وہ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ فیسلٹی بھی ابھی اس وقت جو ہے بند ہوئی ہے، وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی۔ اب اس کی بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ دوست ممالک جو ہیں، چین ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، ایون اب امریکہ یا برطانیہ جو ہے کہ وہ بھی پاکستان کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، اور آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی وقت آئے گی کہ جب عوام کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ الیکشن کے اندر سارے ممالک کی توقع کر رہے تھے کہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، تسلیم نہیں کیا گیا، اور پھر اس نتائج کے برعکس یہاں پہ حکومت انسٹال کر دی گئی۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات تھے، جس کے اوپر جو ہے کہ ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی رپورٹ جو غالباً 26 مارچ کو جو ہے کہ وہ جاری کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں، ان کو کمپنسیشن کی جائے، جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ جھوٹے مقدمات کیے ہیں ان کے خلاف جو ہے کہ تحقیقات کی جائیں، اور پھر جن قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی گئی ان قوانین کے اوپر جو ہے نظر ثانی کی جائے، عالمی قوانین کے مطابق جو ہے کہ ان میں ترمیم کی جائیں، یہ وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ترمیم بالکل اس کے برعکس ہو رہی ہیں کہ ہم مزید آئین شکنی اور قانون شکنی اور عدلیہ کا دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے کہ قوانین بدل رہے ہیں، لیکن جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات یو این کر رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ کا بھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے جمال الدخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو، اور خاص طور پر سزائے قید جو ہے کہ سزائے موت کے قیدیوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں کہ ان کو بھی ڈیتھ سیل کے اندر جو فیسلٹیز یا بنیادی انسانی حقوق فراہم کیے جانے چاہیے، اور اس قسم کے سیل اور ماحول کو نہیں ہونا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا رولز کا ذکر کیا گیا، لیکن عمران خان سزائے موت کے قیدی ہیں، نہ عمر قیدی ہیں، عمر قید کے قیدی ہیں، بلکہ وہ صرف اس وقت جو ہے کہ ایک ضمانت کی وجہ سے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 کیسز کے اندر وہ جیل میں ہیں، لیکن ان کو ڈیتھ سیلز کے اندر رکھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس لیے جو ہے کہ دنیا، پاکستان نے بار بار جب بھی آئی ایم ایف کے بات چیت کی، جب بھی چائنا، سعودی عرب، دوست ممالک سے بات کی، قرض کے لیے، قرض رول اوور کے لیے، فیسلٹیز کے لیے، اسسٹنس کے لیے، تو ہمیشہ انہوں نے یہی نکات اٹھائے کہ ہر ملک کو پبلک ڈپلومیسی میں وہ ملینز آف ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر ان کی اچھی ریپیوٹ ہو، ان کی حکومت کی، ان کے ملک کی، لیکن جہاں پہ عوام کی حکومت نہ ہو، عوام کی رائے اور منشا کے برعکس حکومت ہو، وہاں پہ ظلم ہو، جبر ہو، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہو، تو ایسی حکومتوں کو عموماً جو ہے کہ وہ دوست ممالک سپورٹ نہیں کیا کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ان کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہے۔ اس لیے ابھی چائنا نے تو ان کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں اسلام آباد میں آ کے، بلاول بھٹو اس وقت وزیر خارجہ تھے، پبلکلی پریس کانفرنس کے اندر ان چیزوں کا تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ہمیشہ ہم نے ان دوست ممالک کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم جناب ابھی بہت جلد ان معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن 1 سال گزرا، 1.5 سال گزرا، 2 سال گزر گئے، چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ خراب سے خراب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی یہ دوست ممالک جو ہے کہ ہمیں یہ ریٹن گارنٹی نہیں دے رہے۔ آئی ایم ایف کا بھی خیال تھا، ہمارا بھی خیال تھا کہ ہم یہ جولائی کے اینڈ تک یا اگست کے شروع میں یہ سارے معاملات طے کر لیں گے، لیکن ابھی تک نہیں ہو سکا، اور بدقسمتی سے یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن ایکسچینج نہیں ہو رہا، نہ ہماری پولیٹیکل سائڈ کے اوپر کوئی لیڈرشپ جو ہے کہ ان دونوں ممالک میں بھی جا رہی ہے۔ ایسے مواقع کے اوپر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر یا آرمی چیف جو ہیں کہ وہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جا کے وہاں کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں، کچھ یقین دہانیاں کراتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں یہ سپورٹ فائنینشیل کر دیتے ہیں، لیکن ابھی
آپ پچھلے 2 مہینوں کے اندر دیکھیں ان کے اندر ڈیلیگیشن ایکسچینج ہو رہے ہیں لیکن ہائی لیول کی میٹنگز نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی لیول کی میٹنگز کے اندر جو ہم نے پہلے کمٹمنٹ کی تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی, اور اب ہم کس منہ سے جائیں ان کے پاس مزید امداد لینے کے لیے. تو یہ ایک وہ ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے جو ہے کہ یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ شہباز شریف حکومت جو ہے کہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی, اور اب اس وعدہ خلافی کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ 2 ممالک جو ہمیں فائنینشیل کرائسس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, IMF ہمارا پیکج منظور نہیں کر رہا اور وہ ہم 2 ممالک کی بھی سپورٹ نہیں لے پا رہے, تو اس ایک کرائسس کے اندر پھنس چکے ہیں. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے PTI کی لیڈرشپ بھی اور بہت سے ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا اور یہ سارے کیسز اور عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانا پڑے گا, ادروائز ہم فائنینشلی بہت برے پھنس جائیں گے. اور یہ ہفتہ جو عمران خان صاحب نے زنجیر عدل کو ہلایا ہے, سپریم کورٹ بھی سوئی ہوئی ہے, ہائی کورٹ اسلام آباد نے تو فیصلہ دے دیا کہ جناب ہم آپ کی درخواست واپس نہیں کرتے, یہیں پہ ہم سماعت کریں گے, لیکن سماعت بھی نہیں کر رہے. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی تھی, ایک عرصے سے وہاں پہ پڑی ہوئی ہے, اپیل وہاں پہ بھی نہیں لگی, اور اب پھر ارلی ہیئرنگ کی علی ظفر کے ذریعے درخواست دی گئی ہے کہ جی اس کو جلد سے جلد سنا جائے, کیونکہ بنیادی کیس جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو 5 سال کی ڈینائل کیا گیا تھا, جس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی تھی اور اس ریفرنس کے خلاف اپیل کی گئی تھی جو ابھی تک نہیں سنا گیا. اور اگر وہ اس وقت سن لیا جاتا تو شاید جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جو کیس گیا اور سزا ہوئی وہ ہوتی ہی نہ, کیونکہ جس بنیاد کے اوپر دیا گیا تھا وہ سارے کے سارے معاملات عمران خان کے ٹیکس ریٹرن کے اندر موجود ہیں, اور جو گوشوارے تھے انتخابی گوشوارے اس میں بھی کالم A کی بجائے کالم B میں لکھے ہوئے, انہوں نے کہا کالم A میں کیوں نہیں لکھا آپ نے, بنیادی یہ نقطہ تھا. چیزیں تو ساری بیان کی ہوئی تھی لیکن کیونکہ وہ اپیل سماعت کے لیے لگائی ہی نہیں گئی, تو اس لیے جو ہے کہ ابھی تک جو ہے کہ وہ جیل میں رہے اس سارے کیس کے اندر. ابھی جو ہے کہ یہ اپیل کی گئی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس قسم کی اپیلوں کو 15 دن کے اندر جو ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جانا ہے. تو 15 دن کے اندر یہ سماعت اگر ہوتی ہے, 30 اگست کو جو ہے کہ یہ بھی آ رہی ہے, تو شاہانہ ابھی جو نیا کیس ہے اس میں بھی ضمانت کی درخواست ہے, اور 9 مئی کے کیسز جو ہیں کہ وہ بھی اگلے ہفتے ضمانت کے لیے جو ان کے معاملات ہیں اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف عالمی حالات, عالمی دباؤ, معاشی حالات, پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے امداد کی ضرورت, امداد مل نہیں آ رہی, وہ جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام اور عمران خان کی رہائی اور کیسز سے. تو اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ستمبر میں جو ہے کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.